कुछ दिन कबल मोहम्मद अरसलान शेख एक 25 साला नौजवान की एक खबर शेयर की। एडवोकेट फायजा मुराद ने एक्स प्लेटफॉर्म पे, जो पाकिस्तान में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से बंद है। इस ट्वीट के अंदर आप कह लें, मोहम्मद अरसलान कहते हैं, या फायजा मुराद मोहम्मद अरसलान के बारे में कहती हैं कि मोहम्मद अरसलान शेख एक और 25 साला नौजवान जिसने आज मुझे अपना पैगाम कोट लखपत जेल से भेजा है ताकि आप सब तक पहुंचा दूं। मैं अरसलान शेख लाहौर कैंट का रिहायशी हूं, जिसे मिलिट्री कोर्ट ने 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। मेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। मुझ पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरे खानदान को डराया धमकाया गया, लेकिन आज भी मैं अपने लीडर के साथ मजबूती से खड़ा हूं। आप बस दुआ करें हमें जल्दी इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारी कोर्ट, तुम ही मधी, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। तो ये एक 25 साला नौजवान जो 7 साल कैद बामुशक्कत गुजार रहा है कोट लखपत जेल के अंदर, उसका मैसेज एडवोकेट फायजा मुराद ने शेयर किया। और फायजा मुराद हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रही हैं, एक्चुअली हरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान से। और इनकी अपनी फैमिली भी अफेक्टेड है। इनके फादर इन लॉ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद भी मिलिट्री कॉन्विक्ट कन्विक्शंस के बाद अब सेंटेंस अपना सर्व कर रहे हैं। तो पहले तो फायजा हमें बताएं, अरसलान शेख के बारे में आपने शेयर किया और ऐसी कई कहानियां हैं लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया इस कहानी के लिए भी और बहुत सी दीगर कहानियों के लिए। देखिए, अरसलान वो उन नौजवानों में से है जो इस वक्त एक लंबा सेंटेंस सर्व कर रहे हैं लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे 63 इस वक्त सिविल जेल्स में मिलिट्री ट्रायल्स की कन्विक्शन के बाद जो सेंटेंसेस अपने सर्व कर रहे हैं, और ये सेंटेंसेस 10 साल से 2 साल के दरमियान जो है वो हैं। और इनमें जो ज़्यादातर जो तादाद है वो यंग बच्चों की है, इन देयर अर्ली 20s, इन देयर मिड 20s। और स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, अपने कॉलेजेस में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या बहुत जैसे यंग जो जॉब्स करते थे। सो एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये बहुत सी कहानियां हैं जो कि अभी सामने आई ही नहीं है, क्योंकि हम क्योंकि ऑफ कोर्स मिलिट्री जिन लोगों को मिलिट्री ट्रायल जिनका किया गया, उनकी फैमिलीज को एक और तरह का प्रेशर रहा है पिछले पूरे 2 साल में, और अब भी है, जो शायद जिन लोगों का सिविल जेल्स में, सिविल अदालतों में जो ट्रायल हुआ, शायद उनको वो प्रेशर उतना ना हो, क्योंकि एक ऑफ कोर्स एक अटैचमेंट रही है मिलिट्री की इस थ्रू आउट इन 106 लोगों के साथ थ्रू आउट द पीरियड। उनकी डिटेंशन से लेके उनके ट्रायल से लेके पूरा एक सफर तय किया है इन्होंने मिलिट्री डिटेंशन में। तो वो बहुत दफा ऐसे होता है कि फैमिलीज सामने नहीं आना चाहती, या वो आती भी हैं तो थ्रू लॉयर्स या थ्रू किसी तरीके से, किसी जरिए के वो अपना पैगाम पहुंचाती हैं। ये अभी भी खौफ की फिजा है पाकिस्तान में, स्पेशली मिलिट्री जो वर्डिक्ट आया है हमारा सुप्रीम कोर्ट का 7 मई को, जिसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स अलाउ किए हैं सिविलियंस के, उसके बाद एक खौफ की फिजा जो है वो फिर से हमारे सरों पे मंडला रही है। और लोगों को अब जो है वो खदशा रहता है कि कहीं हमारा भी जो है वो मिलिट्री ट्रायल किसी बात पे शुरू ना हो जाए। थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालने की से कोशिश करते हैं नंबर्स के जरिए। कुल मिला के 106 मिलिट्री ट्रायल्स हुई 9 मई से मुंसलिक जो लोग अक्यूज थे उनकी, जिसके अंदर से फिलहाल 63 मिलिट्री कॉन्विक्ट्स या ट्रायल्स के बाद जो कन्विक्शंस आई, वो लोग फिलहाल अपने सेंटेंसेस सर्व कर रहे हैं, जिसके अंदर से आपके फादर इन लॉ भी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड
جاوید کئی سال پہلے ان کی وہ نکل گئے تھے آرمی سے ایز اے بریگیڈیئر، بٹ 9 مئی کے اندر ان کے اوپر الزامات لگے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اب وہ 6 سال قید گزار رہے ہیں اپنی ایج میں in his 70s as apparently the senior most serving convict in trials کے بعد. تو ان کی بھی کہانی ہوگی، وہ بھی آپ سے جانیں گے، مگر آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک اور نوجوان کی کہانی شیئر کی، وہ بتائیں گے ہمارے ویورز کو؟ سو میں نے آج ہی شیئر کی تھی مدثر حفیظ کی کہانی، جو کہ حافظ قرآن ہے. He's also a young guy, a vibrant guy, and وہ اسی پوسٹ 9th میں اس کی پاداش میں ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوا. اور مدثر کی فیملی جو ہے وہ بیسیکلی ہیل فرام راجن پور، جو کہ لاہور سے کافی دور ہے. مدثر واز ورکنگ ان لاہور، اس وجہ سے وہ لاہور میں رہ رہے تھے. اور ان کی فیملی کو آف کورس بہت مشکل ہوتا ہے، ویکلی میٹنگز جو ہماری فیملی کی ہوتی ہیں اس کے لیے آنا، ہر ہفتے سفر کرنا، آف کورس اس کے ساتھ مانیٹری ایک کمٹمنٹ اٹیچ ہوتی ہے. تو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بیکاز وی آل میٹ ایوری بڈی ٹوگیدر ان اے شیڈ، تو ہم اکثر جب ہم وہاں پہ اپنے when I meet my own father in law یا جن کے کیسز دیکھ رہی ہوں، so I get to meet everybody وہاں پہ اس شیڈ میں. تو مدثر از one of them and he's all of them جو لاہور میں، کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن میرا بیکاز آف کورس زیادہ ہے، سب میں ایک جذبہ ہے، سب میں ایک جب آپ ان کو جا کے ملتے ہیں وہ مسکرا کے آپ کو ملتے ہیں and they're very happy to see their families. ان میں سے کچھ ہیں جن کے بہت چھوٹے بچے ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عمر، ان کی بھی میں نے اسٹوری شیئر کی تھی، کیونکہ یہ وہ اسٹوریز ہیں شاید کیونکہ کچھ کیسز آف کورس ہائی لائٹڈ ہیں بیکاز آف دیئر پولیٹیکل افیلیشن، جیسے میرے مائی اون فادر ان لاز کیسز ہائی لائٹڈ، لیکن کچھ ایسی اسٹوریز ہیں جو کہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. So when you see them meeting their families, they meet with such resilience, and اتنی لمبی سزاؤں کے باوجود جو ینگ بچے ہیں، جب ان کو آپ ملو، ان سے پوچھو، ان کا حال پوچھو، تو وہ اتنا آگے سے جذبے کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ when we go in and when we meet them، تو ہم جب ان کو ملتے ہیں تو ہمارا جو اسپرٹس ہے اور ہائی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے. آپ بھی پروٹیسٹ کے اندر آپ نے بھی شرکت کی فائزہ، یور اے لائر بائی پروفیشن، پریکٹسنگ لائر. جو آپ نے پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے، وٹنس کیا، ایکچولی ایٹ لیسٹ 2 سال 2023 کے ایونٹ کو اگر ہم دیکھیں، پچھلے 2 سال کے اندر ایک ابینس آف اتھارٹی، رول آف لا، کورٹس کے اندر آئینی ترامیم لے کے آ کے جو تبدیلیاں لے کے آئی گئی ہیں، جو آپ نے ملٹری ٹرائلز کا خود ہی ذکر کیا کہ اب آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے وہ الاؤ کر دی ہے. تو لیٹس سے 300-350 لوگ ابھی بھی پاکستان لاہور کے اندر جیل کے اندر ہیں آن ٹرائل، سویلینز. تو اگر ملٹری ٹرائلز الاؤ ہوتی ہیں تو کیا یہ 350 لوگ، ان کے اوپر بھی ملٹری ٹرائلز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو 350 لوگ ہیں they're all on bail except for ہمارے 4 ورکرز ہیں جو کہ ابھی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. ان کے علاوہ ہماری جو مین لیڈرشپ ہے، جیسے ڈاکٹر یاسمین، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر چیمہ اینڈ محمود رشید، ان کے علاوہ ہمارے 4 کارکنان ہیں جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. اس کے علاوہ باقی جو نمبر ہے they're all on bail. ان کو ایک تھرو آؤٹ پروسیس لگا، ایک لمبا پروسیس تھا. کسی نے 1 مہینہ جیل میں گزارا، کسی نے 2 ہفتے گزارے، کسی نے 6 ماہ گزارے، کسی نے 7 ماہ، کسی نے سال. سو ایک پروسیس کے لمبا پروسیس کے ذریعے وہ گزر کے اب وہ بیل پہ ہیں. اب اس وقت لاہور میں جو سچویشن ہے وہ ٹرائلز سٹارٹ ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے تمام ATC کورٹس کو کہ آپ جلدی وائنڈ اپ کریں ان کیسز کو. So because they're all under trial اور ان کے ٹرائل سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو بائی لا ایک ٹرائل پہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک
اگر لیگلی اس کو دیکھا جائے تو ان کو ملٹری میں لے کے جانا تو بہت ایک ناممکن سی بات ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے، کیونکہ آلریڈی ان کے ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں سول کورٹس میں، ATC کورٹس میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ جو ہمارا پیریڈ رہا ہے پچھلے 2 سال 2.5 سال کا، اس میں جو ایک اریسٹ کا ہم نے پیریڈ دیکھا، اٹ واز all started from 9th May of course، لیکن وہ ایک تسلسل جو رہا ہے وہ اب تک قائم ہے. اگر اس وقت بھی آپ لاہور میں اسپیشلی، کیونکہ پنجاب میں تھوڑی سختی زیادہ ہے، لاہور میں اسپیسیفکلی بیکاز میں لاہور میں ہوں تو میں لاہور کی بات کر سکتی ہوں کہ اگر بھی کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بی ایٹ ابھی ریسنٹلی ایک پاکستان زندہ باد کی ایک ریلی پوسٹ جو پاکستان انڈیا وار ٹسل جو ایک چلا تھا، اس ریلی کے بعد بھی اس کے جو ریلی میں شرکا تھے ان پہ ایک FIR درج ہوئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ایک پروسیس ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے، لمبا چلا ہے عرصہ، ابھی تک جو ہے وہ فسطائیت جو ہے فیشزم ابھی تک برقرار ہے. تو یہ ویپنائزیشن آف دا لا جس طریقے سے کی گئی ہے اور ٹارگٹ کیا گیا، آپ نے کہا بیل کے اوپر لوگ ہیں، آف کورس سنم جاوید جیسے بھی ہیں، طیبہ راجہ بھی ہیں، جنہوں نے ٹائم گزارا بٹ دیکھیے گاٹ آؤٹ آن بیل اینڈ دین بٹ اٹس یوز آلموسٹ کہ اسٹے ان لائن ورنہ ہم آپ کے اوپر اور تشدد کریں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف اٹ کہاں یہ سب کچھ جا رہا ہے اور آپ کی پرسنل فیملی کس طرح افیکٹ ہوئی ہے ایز اے ریزلٹ آف دس؟ دیکھیے آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے لوئر، ایز اے فیملی ممبر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. ایک بینچ مارک سیٹ ہو گیا ہے اب اسپیسیفکلی آفٹر دا سپریم کورٹ ججمنٹ کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی ڈائسینٹنگ آواز ہوگی، کوئی بھی اگر آپ سے اختلاف آواز کرے گی تو وہ کسی بھی وقت اٹھائی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں جو 26th امینڈمنٹ کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے، کورٹ پیکنگ کے ذریعے ہم نے ڈفرنٹ جو ڈرکونین لاز پاس ہوئے ہیں، پیکا ایکٹ جو کہ ہم نے دیکھا اس میں امینڈمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو میڈیا میں جتنی قدغن لگائی گئی ہے، اور اب بہت ایزی ہے کہ آپ فری اسپیچ کو بھی اتنا ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ایکس بین جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تھرو آؤٹ رہا ہے پورا پیریڈ، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی بات جو کہ ناگوار گزرتی ہے تو آپ کے اوپر پیکا کے ذریعے FIA کے کیسز بن جاتے ہیں. اور یہ ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے، ہم نے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ایک ایک رواج قائم ہو گیا ہے ہمارے ملک میں. بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن ہم اس کو بجائے اس کو ان چیزوں کو سدھارنے کے، ہم ان کو بدتر سے بدتر کرتے جا رہے ہیں. جاتے جاتے پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو جج ہیں ان کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں گی آپ؟ دیکھیے، جوڈیشری پاکستان میں ہمیشہ سے ایک ٹول رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جوڈیشری استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن 26th امینڈمنٹ کے بعد جس انداز سے ہمارے ججز استعمال ہوئے ہیں، اور بائی چوائس ہوئے ہیں، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ آپ نے جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کر دیا، آپ نے رول آف لا کو ختم کر دیا، آپ نے رول آف لا کو اتنا ویک کر دیا ہے. اور ہماری جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یحییٰ آفریدی کے علاوہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، ان کا بہت کردار، بہت گھناؤنا کردار رہا ہے اس ساری سچویشن میں. تو یہ میرا پیغام ایز اے پاکستانی یہ ہوگا کہ کاش کہ آپ اپنی پاور سمجھتے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے، آپ اپنا اوتھ سمجھتے. ایک اوتھ آپ لیتے ہیں جب آپ جج. دیکھیے، قاضی کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. قاضی ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی. تو کاش ہی کہ
جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین, ہمارے سارے ججز اس کو سمجھتے, اور جس طریقے سے انہوں نے اس سچویشن میں اپنی جو ہے وہ ابیٹمنٹ دکھائی ہے, اپنی انہوں نے جو ہے وہ اس میں اپنی جتنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن انہوں نے پورا فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس سچویشن کو, اور ٹول بنے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا. اور اس فیسیلیٹیشن کے لیے اللہ تعالیٰ, تو ہم تو جواب مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو جواب دینا ہوگا. بالکل, اور اسی کے اوپر ہماری امید قائم ہے کہ ایونچولی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان سب چیزوں کی. اتنے انکریسز جو کیے گئے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ, حقوق کے ساتھ, اور ایک ملک کے پورے نظام کے ساتھ, اٹس انبلیویبل. جس ملک کے اندر انصاف اور عدلیہ آزاد نہ ہو اور اس طریقے سے مینیپولیٹڈ ہو, وہاں پہ کوئی بھی کسی چیز کی امید نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اکنامک سیکیورٹی, آپ کی اپنی سیکیورٹی, ہر چیز کی سیفٹی, سیکیورٹی, گارنٹی لا کے اوپر ہے کہ یار اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لا چلے گا تو چلے گا, نہیں چلے گا تو پھر ایوری تھنگ از گون. بٹ فائزہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us and telling us about your story. تو یہ تھی فائزہ مراد, ایڈوکیٹ, جو جوائن کر رہی تھیں ہمیں پاکستان سے, اور بڑی کہانیوں کے ساتھ. ان کی اپنی بھی فیملی کی کہانی, بٹ اور فیملیز کی کہانی, جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, اور ایونچولی سفر کون کرتا ہے, کس طرح وہ فیملیز کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.